अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद नसीम। नाज़रीन, आज तारकीन वतन का आलमी दिन है और इसी की मुनासबत के हवाले से हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी गैर मुल्की हैं उनको इस वक्त जो है पाकिस्तान से जो निकालना है इसका दौरा चल रहा है और तारकीन वतन के आलमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का एक बहुत ही अहम टेलीग्राफ को उन्होंने एक मजमून लिखा है, उसमें वो भी हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान और क्या अहम जो नुक्ते हैं उसके अंदर उन्होंने उठाए हैं उस पर भी कुछ बात करेंगे। चंद चीज़ें चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं पहले रोशनी डाल दूंगा, फिर मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब चलूँगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर हमें मालूम है कि एक बहुत अहम इशू जो है वो इमिग्रेंट्स का है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम इस वक्त हाल ही के अंदर बात करें तो बरतानिया ने एक नया कानून पास किया है, उसके बाद फिर फ्रांस जो है वो भी इसी की ज़द में आता है, दीगर बहुत से ममालिक जो हैं उनको ये मसला दरपेश है। पाकिस्तान इस मामले में पूरी दुनिया से मुख्तलिफ रहा। पाकिस्तान ने दुनिया में वो मुल्क होने का एजाज़ हासिल किया जिस सबसे बड़े जो इमिग्रेंट के लेवल के ऊपर जो लोग थे उनकी मेहमान नवाजी की, उनको एक बहुत अरसे तक अपने पास रखा और ये सिलसिला अभी भी जारी व सारी है। और अब इसके ऊपर डू एंड डाई का मामला है। अपने सर्वाइवल के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इसको किन्हीं रूल्स जो अप्लाई होते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो रूल्स अप्लाई होते हैं, वो रूल्स जो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिए हैं या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो फराहम किए हैं, उनके तहत इसको मुरव्विज किया जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रहता है वो ज़रूर रहे और ये अल्लाह की ज़मीन है वो ज़रूर रहे, लेकिन कायदे के मुताबिक रहे। पाकिस्तान का जो आइन उसको जो इजाज़त देता है उसके दायरे के अंदर वो रहे और उस दायरे के अंदर वो रह के यहाँ पर रह सकता है। इसी के तहत यहाँ पर एक पॉलिसी जो है वो वज़ा की गई है कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की हैं वो अब यहाँ पर नहीं रह सकते, उनको एक मोहलत दी गई। उस मोहलत के दौरान अगर वो खुद जाना चाहते हैं तो वो चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है जिसके बीच में वो कानून के मुताबिक उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने उस मजमून के अंदर भी इसको मैंशन किया है कि 79 ऑलमोस्ट 80 के करीब जो मराकज़ हैं वो कायम किए गए हैं जहाँ पर उनको रखा जाता है, वहाँ पर उनको मुफ्त खाना फराहम किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद उनके लिए डिफरेंट जो हेल्पलाइंस हैं वो की गई हैं और बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद उनका जो जिस मुल्क से वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वहाँ पर उनको दोबारा रवाना किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक मुल्क नहीं है, बहुत से दीगर ममालिक से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनको फिर उनके मुल्क रवाना कर दिया जाता है। इस पर हम कुछ आज बात करेंगे। मेरे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका आपको तारुफ करवाता चलता हूँ। मेरे सबसे पहले मेरे साथ जो बैठे हुए हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब बैठे हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तारिक अली विर्क साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट भी हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने के लिए। ताहिर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मामला है और मेरे ख़्याल से इसमें हमें किसी भी शख्स को, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, किसी भी इदारे को, किसी भी मुल्क को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा प्लेन और सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमने 40 से 50 लाख लोगों को एक बहुत तवील अरसे तक यहाँ पे एंटरटेन किया, उनको अकोमोडेट किया और स्टिल हमारा जो दिल है वो उनके लिए धड़कता है, उनका दुख महसूस करते हैं, उनके मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उसका दुख महसूस करते हैं। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, यानी कोई भी दुनिया की जो ग्रांट है वो उसका मुतबादिल नहीं हो सकती जो नुकसानात और जो ज़ख्म हमने उनसे उठाए हैं। फिर भी इसके ऊपर हमें सफाइयाँ देनी पड़ी। जी शाहिद भाई, बात यह है कि ये दिन मनाने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि दुनिया भर में तारकीन वतन से पैदा जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए। पाकिस्तान के लिए ये दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 4-5 दहाइयों से और 4-5 अशरों से यहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ख़ास तौर पर अफ़गान बाशिंदों की अच्छी मेज़बानी जो है वो अदा करता रहा है। अब हाल ही में पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की और उसके लिए एक मोहलत दी गई जैसा कि आपने बताया, और उस मोहलत के गुजरने के बाद रज़ाकाराना तौर पर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं कि 4 लाख से ज़्यादा अफ़गान पनाह गज़ीन जो हैं, अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो अपने मुल्क जा चुके हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद जो है मौजूद है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं और आज भी तकरीबन 10,000 के करीब बाशिंदे जो हैं मुख्तलिफ हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको क्रॉस किया है उन्होंने, तो ये तादाद चल रही है। लेकिन देखें, पाकिस्तान दुनिया का, आपने जिस तरह से कहा, पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो एक अरसे के साथ ये मेज़बानी के बोझ जो है उठाए हुए है, जिसकी वजह से हम खुद मसाइल का शिकार हो गए हैं। हम खुद, हमारी मईशत जो है वो उस पर इतना बड़ा बोझ बन गया है कि हम जो हैं वो पाकिस्तानी आवाम जो हैं उसको सफ़र कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है
جیسا کہ آج پرائم منسٹر نے بھی ڈیلی ٹیلی گراف میں جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں ہمہ جہت پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو بنیادی بات یہ کی ہے کہ پاکستان میں جو پناہ گزین ہیں وہ آئرلینڈ کی آبادی سے بھی زیادہ ہیں۔ دیکھیں آئرلینڈ کی آبادی اگر 50,56,000 ہے تو یہ ان کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ تعداد بھی 40 اور 50 کے درمیان موجود ہے پاکستان میں۔ پھر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ غیر قانونی نہ صرف سرگرمیوں بلکہ غیر قانونی جرائم، اور حتیٰ کہ پرائم منسٹر نے اس کا حوالہ دیا کہ خودکش حملوں میں ملوث ہیں۔ ابھی 2021 سے لے کر آج تک 15 سے زائد خودکش حملے تھے وہ انہوں نے کیے، یعنی 4 مہینے کے دوران صرف جو اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں اس میں 16 افغان باشندے جو ہیں خودکش حملوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر غیر قانونی جو ہماری معاشی سرگرمیاں ہیں جس میں سمگلنگ ہے، یہاں پر جو ہے غیر دستاویزی جو معیشت چل رہی ہے، ان تمام سرگرمیوں میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ تو ہم نے جو صرف اقدامات جو ہیں صرف غیر قانونی تارکین کے خلاف نہیں اٹھائے بلکہ مجموعی طور پر غیر قانونی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے اس کا ایک حصہ جو ہے، ایک پہلو جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا بھی تھا، اور وہ انخلا جاری ہے، اور اس انخلا کو ہم اور آگے لے جا رہے ہیں، اسی لیے لے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت جو بہتر ہو جائے۔ ہم نے یہ آفر کی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو جائیں اپنے وطن واپس اور وہاں ویزا لے کر آ جائیں، اپنے پاسپورٹ پر آئیں، اور یہاں آ کر وہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، یہاں رہ بھی سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کے جو ضابطے ہیں، جو بین الاقوامی قوانین ہیں، اس کے تحت پاکستان جو ہے وہ جو بھی اقدامات کر رہا ہے عالمی برادری جو ہے اس کی پذیرائی کر رہی ہے، اور عالمی برادری اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر قانونی تارکین جو ہیں وہ خود اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اب انہیں پاکستان سے چلے جانا چاہیے، اور اگر انہوں نے پاکستان سے جانا ہے اور واپس آنا ہے تو پھر وہ انہیں دستاویزات کے ساتھ واپس آنا۔ بالکل صحیح۔ طاہر صاحب، UNCHR نے بلکہ اس کو ریکگنائز بھی کیا، انہوں نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ پاکستان نے بہت بہترین طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی، لیکن ایک جو پرابلم جس کی طرف طاہر صاحب بھی جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ ایک پیرلل اکانومی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوں، جنہوں نے کوئی ٹیکس ہی نہیں پے کرنا، وہ کسی سسٹم کسی ڈیٹا بیس کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اسمگلنگ کا جو عنصر ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ اس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ایک پیرلل اکانومی آپ کی ملک کی اکانومی کے درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، شکریہ جناب۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے عرصے سے ہم اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ان لوگوں کو افورڈ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ملکی جو معیشت کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے مہمان نوازی کی ہے، اتنی تعداد میں افغانی موجود رہے ہیں، اور جب یہ ایشو ہمارے سامنے آیا کہ سیکورٹی کا ایشو بنا ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا حکومت نے کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ واپس بھیجا جائے تاکہ ملک کے جو سیکورٹی کے ایشو ہیں ان کو حل کیا جائے۔ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی معاملات بھی جو ہیں پاکستان کے وہ اچھے نہیں جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بھیجنا ضروری تھا، اور کافی تعداد میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 4,36,000 کے قریب ابھی تک جو ہے افغانی واپس جا چکے ہیں، اور مزید بھی جا رہے ہیں۔ کل میرا خیال ہے کہ 1,600 کے قریب کل گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، ان کو بڑے اچھے انداز سے حکومت کی طرف سے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، مراکز قائم کیے گئے ہیں، اور وہاں جا کے وہ اپنے رجسٹریشن کروائیں، بڑے اچھے انداز سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ چونکہ پاکستان کے لیے اب یہ صورتحال ایسی بن چکی تھی کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ دہشت گردی میں افغانی جو تھے وہ ملوث تھے اور وہ دہشت گردی کروا رہے تھے، اور اس میں نہ صرف افغانستان کی طرف سے بھی اور دیگر جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہے جیسے انڈیا ہے وہ بھی دہشت گردی کروانے میں شامل تھے، اور اس کو روکنا بہت ضروری تھا۔ حکومت نے اس وجہ سے یہ اقدام اٹھایا، اور فوری طور پر جو ہے ان لوگوں کو بھیجنا ضروری تھا۔ ان کو بار بار مواقع دیے جا رہے ہیں، اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنی رجسٹریشن کروائیں اور فوری طور پر جو ہے اس ملک کو چھوڑیں۔ تو اس لیے حکومت نے جو اقدامات کیے وہ انٹرنیشنل جو معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ ایسا کوئی ایشو نہ آئے کہ جس میں حکومت کی کوئی بدنامی ہو یا ملک کی کوئی بدنامی ہو۔ چونکہ افغانستان سے جو آنے والے ہیں وہ ایک تو ہمارے ویسے بھی برادر اسلامی ملک ہے، وہاں سے جو آئے ہیں ہم نے ان کی اسی لحاظ سے مہمان نوازی کی ہے، تو اور اب چاہ رہے ہیں کہ اب یہ واپس جو ہے نا اسی طرح اپنے ملک میں جائیں اور جا کے وہاں کی ترقی کے لیے اپنا جو کردار ادا کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا رشید صافی صاحب،
You have been working on this for a very long time. آپ اس ریجن کو بھی کور کر رہے ہیں, پورے سینٹرل ایشیا کو بھی آپ نے بہت عرصے سے آپ نے کور کیا, یہاں کی جو پالیٹکس ہے, یہاں کے جو ڈائنامکس ہیں, آپ اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. میں اس لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معیشت کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے, ہم آف دا ریکارڈ بھی اس پہ بات کر رہے تھے. جو کسی بھی ملک کی جو اپنی انٹیگریٹی ہے, اس کا اپنا جو سروائیول ہے, جو اس کی سوورینٹی ہے, اس کی جو سیکیورٹی ہے, یہ جب اس پر ایشو بن جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کس سطح پہ جا کے ایکشن لینا پڑتا ہے, اور پھر اسی تناظر میں پاکستان یہ جو میئرز لے رہا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ شاہد آپ کے کمپلیمنٹس کا بھی, اور یہ چونکہ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں لیکن اس خطے سے تعلق ہے اور اتفاقاً کچھ مدت سے وہاں سے رپورٹنگ اور جرنلزم کرنے کا موقع ملا ہے, تو کچھ نہ کچھ جو ایز اے طالب علم سیکھا ہے وہ یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ آپ جس پہ ہم بات کر رہے تھے, حافظ صاحب اور اس کے بعد ورک صاحب نے بھی بات کی, کہ آج جو آپ کا سوال ہے, اسی سوال کے جواب دینے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو مغربی میڈیا میں ایک کالم لکھنا پڑا, اور اس میں ان تمام پہلوؤں کا انہوں نے نہ صرف احاطہ کیا بلکہ وجوہات بھی بتائے کہ پاکستان کیوں کر 40-45 سال جو انہوں نے ایک گڈ ول, ایک قیمت ادا کر کے افغانستان میں بنائی تھی, اور اس کو آل آف سڈن جو ہے پاکستان کیوں وڈرال کر رہا ہے, اس کی بڑی وجوہات انہوں نے تفصیل سے بتائی ہے. ہمیں اس بات کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ہم نے معیشت اور معاشی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا ہے. افغانستان کے ساتھ ہم نے, اور اسپیشلی جو افغان مہاجرین ہمارے بہن بھائی یہاں پہ دہائیوں سے مقیم رہے ہیں, اپنے منہ کا نوالا ان کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور آئندہ بھی ہم افغانستان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنے کے خواہاں ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمیں اس وقت درپیش ہوا کہ فال آف کابل کے بعد پاکستان سمجھ رہا تھا کہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ جو وہاں سے ہمیں شکایات تھی پہلے, جو را کی وہاں پہ موجودگی تھی, یا انڈین کونسل خانوں کی جو وہاں پہ بہتات تھی, یا حامد کرزئی اور اشرف غنی حکومت کا یا این ڈی ایس کا جو گٹھ جوڑ تھا را کے ساتھ, ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے شاید اس میں اضافہ ہوا, اور وزیر اعظم صاحب اگر اتنے بڑے فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں اور لکھ کے تحریراً یہ بات کر رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں 16 خودکش حملے ایسے تھے جس میں براہ راست خودکش حملاور جو تھے ان کا تعلق افغان نیشنلٹی سے تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ درجنوں انہوں نے مثالی دی کہ دہشت گرد جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے بھی گئے ہیں. گرفتاریاں تو اس کے علاوہ ہے. تو سب سے بڑی وجہ جو ہمارے ہاں بنی ہے وہ جو فوری طور پر ایکشن گورنمنٹ کو لینا پڑا, سیکورٹی فورسز کو جو حرکت میں آنا پڑا, اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری سلامتی کو جو درپیش خطرات تھے. آپ خود جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں جس طریقے سے دراندازی کی گئی, اس سے پہلے جس طرح چترال میں منظم انداز سے دراندازی کی گئی, مسلسل بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دراندازیاں ہو رہی ہے, اور ابھی تک وہ سلسلہ رک نہیں رہا. اور دوسری طرف جو ہم دوست عوام سمجھتے ہیں, اور وہاں کی عبوری حکومت کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, دوحہ ایگریمنٹ سے لے کر تاحال پاکستان نے ان کے ساتھ سفارتی تعلق کو نہیں توڑا. پاکستان نے ڈوزیئرز دیے, پاکستان نے اپنے خصوصی نمائندے وہاں پہ بھجوائے, پاکستان نے علماء بھجوائے, صحافیوں کو بھجوایا, پاکستان نے سیاستدانوں کو بھجوایا. ہم نے ہر سطح پہ افغان عبوری حکومت سے یہ درخواست کی کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کی سلامتی کے خلاف استعمال نہ کرے. اور بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ایک تو ہماری بات وہاں پہ نہیں سنی گئی کابل میں, اور اس پہ جو مزید پاکستان کو یہ اقدام کرنا پڑا یہ ہوا کہ یہاں پہ جو افغان مہاجرین میں کچھ عناصر ایسے تھے, کیونکہ 4.5 ملین افغانی سارے افغان مہاجر وہ دہشت گرد نہیں ہیں, لیکن ان میں کچھ ایسے عناصر موجود تھے جو وہاں سے آنے والے دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پہ موجود تھے, اور یہ خود بھی بعض اوقات ایسے لوگ موجود تھے جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کارروائیوں میں ملوث پائے گئے. تو یہ سارا پس منظر جو میں نے آپ کو بیان کیا, یہ جو ریپاٹریشن ہو رہی ہے رضاکارانہ ریپاٹریشن ہے 93%. اب آج بھی وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا ٹیلی گراف کے کالم میں, یہ انہوں نے تحریر کیا کہ 93% افغان مہاجرین وہ یا افغان باشندے جو تھے
وہ رضاکارانہ طور پہ گئے ہیں، یعنی رسپیکٹ کے ساتھ ریپاٹریٹ ہوئے ہیں، ان کی کوئی ان کی عزت میں کمی نہیں لانی دی، ان کے ساتھ جو حد تمیز رویہ اختیار نہیں کیا گیا. اور اگر حکومت یہ اقدام نہ اٹھاتی شاید تو ہم 40 سال سے ہماری 2 صوبے وہ بڑے افغان ریفیوجیز کیمپ کی صورت میں موجود ہیں. تو یہ سلسلہ ہم برداشت کرتے رہے، لیکن جب ہماری سرزمین پہ اور ہماری ریاست کی سلامتی کا سوال آیا تو پھر عوام نے بھی حکومت کے اس فیصلے اور ریاست کے اس فیصلے کا ساتھ دیا ہے، اور افغان مہاجرین نے بھی رضاکارانہ طور پہ یہ فیصلہ قبول کیا ہے. اکثریت وہ جانے پہ آمادہ ہے. صحیح. اچھا طاہر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں مطلب اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک نازک معاملہ ہے کہ ایک طرف افغانی ہیں جن کو بہت عرصہ ہم نے انٹرٹین کیا، اکوموڈیٹ کیا، ان کے دل جو ہے وہ ہم سے بہت قریب ہے، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن دوسری طرف لاسٹ ویک بھی صافی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ 23 جوانوں کی ہم نے قربانی تھی. اب وہ 23 جوانے، وہ 23 روحیں، وہ 23 خاندان تھے، پورے ملک نے اس کا دکھ محسوس کیا، اور یہ معاملہ ایک چلتا چلا آ رہا ہے. دنیا کیوں نہیں محسوس کرتی کہ پاکستان ایک ڈائلما، ایک المیے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ایک انتہائی پیچیدہ اور انتہائی مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے اوپر پاکستان کا رویہ یہ ہے کہ جن مراکز کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں اور بھارت میں یا دوسرے ممالک میں بہت بڑا ڈفرینس ہے جو پاکستان کو سب سے ممتاز کرتا ہے، کہ پاکستان نے اوپن میڈیا کوریج دی ہے کہ آپ اپنا کوئی بین الاقوامی ادارہ بھیجتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آتی ہے، وہ کوئی بھی TRT ہے، کوئی BBC CNN کوئی بھی ہے، تو ان کا نمائندہ جا کے دے سکتا ہے، ان لائک کشمیر یا کوئی اور دیگر مقام کی طرح وہ جا کے دیکھ سکتا ہے، اتنا اوپن اینڈ فیئر. لیکن اس کے باوجود یہ مشکل کیوں نہیں سمجھتا کوئی پاکستان؟ یہ نہیں، صورتحال میرے خیال بدل رہی ہے. عالمی برادری جو ہے وہ اس تاثر کا ازالہ ہوا ہے کہ یہ کوئی پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے. بلکہ دیکھیں، جب پاکستان نے غیر قانونی تارکین کے انخلاء کا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے جو مراسلے بھیجے ہیں کابل کی حکومت کو اور طالبان حکومت کو کہ افغانستان میں جو غیر قانونی اڈے بنائے ہوئے ہیں دہشت گردوں نے، جو پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اور امریکی وزارت دفاع کی طرف سے بھی. اور انہوں نے یہ کابل حکومت کو یہ باور کرایا ہے کہ حکومت افغانستان جو ہے وہ دوحہ جو سمجھوتا ہے اس کی پابند ہے، اور اپنے ملک سے وہ تمام غیر قانونی اور اڈے جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے جو دوسرے ملکوں، خاص طور پر پاکستان کے لیے ایک مسائل اور مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ ریئلائز کر رہی ہے نہ صرف یہ پاکستان کی مشکلات، بلکہ دہشت گردی کے جو بڑھتے ہوئے خطرات ہیں وہ عالمی برادری کے لیے یہ ایک مسئلہ بن رہے ہیں کہ اگر یہ دہشت گردی کے جو ہے اس کی لہر آگے بڑھ گئی تو اس سے صرف پاکستان ہی متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے دوسرے علاقوں کے جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے لیے بھی سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے افغان باشندوں سے یہ کہا ہے کہ اب یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس لیے انہیں پاکستان سے جو یہاں پر غیر قانونی مقیم ہے جانا پڑے گا. اچھا طارق صاحب، الیکشن جو ہیں وہ بالکل اب سر پر ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو نئی گورنمنٹ کے لیے، آنے والے پاکستان کے لیے یہ بہت سود مند ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک سیفر اور جو مینیجبل پاکستان ملے جس کو وہ آسانی سے مینیج کر سکیں. اس تناظر میں آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان نے دہشت گردی کی وجہ سے بہت قربانی دی ہے. اس میں ہمارا معاشی طور پر اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. ہم نے جانی جو قربانیاں دی ہیں وہ دیکھ لیں کتنی ہیں. اور اب جب جا کے ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا ہے تو یہ دوبارہ سے سارا اٹھانا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ان کو فوری طور پر افغان مہاجرین اور دیگر مہاجرین جو تھے ان کو واپس بھیجنا بہت ضروری تھا. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو فوری طور پر بھیجا جائے، اور ملک میں جو سیکورٹی کے معاملات ہیں، جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اس کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے تاکہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے فوری طور پر کوشش کر کے یہ جو لوگ ادھر ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو فوری طور پر بھیجا جا رہا ہے. اور پاکستان نے بار بار افغانستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ادھر آپ کے پاس TTP کے لوگ موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کے جو ادھر پناہ گاہیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور آج جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ 40 جو ہیں TTP کے لوگ وہ افغانستان نے گرفتار کیے ہیں، اور وزارت داخلہ کے جو ان کے ترجمان ہیں
انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے یہ 40 لوگ پکڑے ہیں اور وہ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے، لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ پہلی مرتبہ کارروائی کر کے اور یہ ان لوگوں کو پکڑا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اور پاکستان تو یہ مطالبہ کرتا رہا کہ اگر انہوں نے پکڑے ہیں تو وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں تاکہ پاکستان دیکھے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور ان کے ساتھ جو جن لوگوں کی کڑیاں جڑتی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ پاکستان نے انفارمیشن بھی ان کے ساتھ شیئر کیا۔ رشید صاحب بریک پہ جانے سے پہلے 2 منٹ ہے، یہ اس بات پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا۔ یہ بالکل جو افغان وزارت خارجہ ہے اس کی جانب سے جو ہے نا یہ کہا بھی گیا کہ ہم نے تقریباً 35 سے 40 کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پکڑے ہیں، اور اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا۔ شاید میرے علم کی کمی ہو، لیکن ابھی تک پاکستان کے ساتھ سرکاری سطح پہ اس حوالے سے کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی۔ انہوں نے اپنی نیوز میں بھی ڈیٹیل نہیں کی۔ بلا شبہ یہ خبر میری نظر سے گزری ہے، وہاں پہ تو گرفتاریاں ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان نے لسٹ دی ہے، جو پاکستان نے ڈیمانڈ کیا ہے، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ پاکستان کا تو سب سے زیادہ جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ نشاندہی کی ہے، پاکستان نے ملا گل بہادر جیسے لوگوں کو حوالہ کرنے کی بات کی ہے۔ اگر طالبان اس بات پہ آمادہ ہوتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور ان کو آمادہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان تو دشمن ملک نہیں ہے افغانستان کا۔ اگر پاکستان کی ریاست کا کوئی دشمن ہے جو اپنی مٹی سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ کس طرح افغانیوں کی مٹی سے ان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ جو اپنی سرزمین کا نہ ہو سکا وہ طالبان کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو میرے خیال میں ان کو سمجھ جانی چاہیے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ دفتر خارجہ کے ذریعے یہ معلومات ہمیں پہنچے تو پھر ہم اس پہ مزید بھی بات کر سکتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے اس وقت جو وزیر اعظم صاحب کی آپ بات کر رہے تھے کالم کے حوالے سے، یا پاکستانی موقف کو جو مغرب نہیں سمجھ پا رہا تھا، یہ آج کے کالم سے وہ بات تو بہت زیادہ واضح کر دی وزیر اعظم صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب بھی اس وقت جو امریکہ کے حالیہ جو ان کا دورہ تھا اس کے دوران بھی انہوں نے امریکی حکام سے سیکیورٹی اور سلامتی کے مسائل کے تناظر میں افغان ریفیوجیز کی ریپاٹریشن یا افغان غیر قانونی باشندوں کی ریپاٹریشن کی بات کی ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کی وہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہم نے ریسپیکٹ کے ساتھ ڈیپورٹ کیا ہے۔ ہم نے انگلینڈ کی طرح روانڈا ان کو نہیں بھجوا رہے ہیں۔ انگلینڈ میں اگر غیر قانونی کوئی شہری وہاں پہ در لیا جاتا ہے تو اس کو روانڈا بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہے، ان کو سمندر کے اندر کشتیوں میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اٹلی کی آپ مثال دیکھ لیجیے، دیواریں نہیں بنا رہے جہاں پر۔ جی، فرانس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جرمنی کا کچھ مدت پہلے یوکرین جنگ کے دوران ان کا کردار بہت اچھا تھا کہ انہوں نے اپنے دروازے وا کر دیے تھے، لیکن اب وہاں پہ بھی دروازے بند ہو رہے۔ خود امریکہ جو ہے ان کی امیگریشن لاز میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہے۔ آپ نے خود ابتدائیہ میں کہا کہ پاکستان سیگنیٹری بھی نہیں ہے۔ ہم عالمی مہاجرین اور امیگریشن کے حوالے سے، ریفیوجیز کے حوالے سے، ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنے کے لیے اخلاقاً اور قانوناً پابند نہیں ہے۔ ہم نے ویانا کنونشن اس پہ سائن نہیں کیا ہے، اس کا جو کنونشن کے ساتھ جو منسلک اقوام متحدہ کا 1967 کا جو ایک دوسرا ایکٹ تھا اس پہ بھی ہم پاکستان شامل نہیں تھے، لیکن پھر بھی پاکستان نے عالمی برادری کا ایک ذمہ دار ملک ہوتے ہوئے 4.5 ملین جو ہے افغان مہاجرین کو دہائیوں تک اپنا مہمان رکھا۔ بالکل مہمان رکھا اور وہ مثال قائم کی ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اور عالمی درجے سے میں نے عرض کیا کہ UNCHR بھی اس کو ریکگنائز کر چکا ہے اور اس نے پاکستان کے ان اقدامات کی اور اتنے طویل عرصے تک اتنے بڑے نمبرز کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنے کی تعریف بھی کی ہے۔ ایک شارٹ بریک، اس کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے۔ क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। अब ना हो कोई लंबी लाइन, ना हो ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। It's banking at your fingertips, bills pay home in just few clicks. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। अब ना हो कोई call wait time, got activation भी online, सब हो जाए transfer hassle free, सारी transactions हो easily, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए
MCB लाइव पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। हम बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की। अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस रह जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है PTI पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए, फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ PTV न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। नाजरीन, पिछले 3 माह के अंदर इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी की है मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ आया, बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें जो थी वो बढ़ रही थी। ऑब्वियसली आवाम को फिर उससे जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट जो है सारा निज़ाम है वो इससे मुतासिर होता है, और फिर लामोहला उससे जो आपका फूड और दीगर जितने भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके जो अनासिर हुआ करते हैं वो भी इससे मुतासिर होते हैं। लेकिन आखिरी 3 माह के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है उसके अंदर तकरीबन कोई 64 रुपये की और डीजल के अंदर ऑलमोस्ट 53 रुपए की जो है वो मौजूदा हुकूमत ने जो कमी की है। बहरहाल ये अप्रिशिएटेबल एक चीज़ है कि कुछ ना कुछ जो बार है वो आवाम से कम करने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। ताहिर साहब, बहरहाल हुकूमत ने कोशिश की, निगरान हुकूमत ने, कि कुछ ना कुछ जो बार है, जो वज़न है आवाम के ऊपर से उसको कम किया जाए, और जब आप पेट्रोल को तकरीबन 3 महीनों के अंदर 64 रुपये आप कम करते हैं तो फिर चीज़ों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो उसका जो असर है वो पहुँचता रहता है। कैसे देखते हैं? इसके 2-3 बड़े अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि हुकूमत ने मईशत की बहाली के सिलसिले में हालिया 2-3 माह में जो इक़दाम किए हैं उसके बहरहाल मस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। डॉलर्स दुनिया में सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें भी सस्ती हो गई। और देखें, ये जो पेट्रोल के निर्ख जो कम हुए हैं पेट्रोलियम मसनूआत के, इसका फ़ायदा किसी मखसूस तबके को नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को दिया गया है और आवाम इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि ट्रांसपोर्ट की कीमतें कम हुई हैं, और ट्रांसपोर्ट की कीमतों की कमी का जो असर पड़ा है अशियाए ज़रूरिया के नकलो हमल की वजह से, और वो भी बतदरीज कम हो रही हैं। और हालिया जो रेटिंग हुई है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो काफ़ी हद तक उसके निर्ख जो कम हो गए हैं, और आवाम पर जो महंगाई का एक बोझ था उसमें बहरहाल एक रिलीफ़ जो है महसूस किया जा रहा है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यकीनन आवाम जो हैं वो इससे मज़ीद इस्तिफ़ादा भी करेंगे। देखें, मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम हुए थे उसमें जो पेट्रोलियम की मसनूआत के अलावा फिर आप ये देखें कि स्टॉक एक्सचेंज उसमें बेहतरी आई, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों को रोका गया, क्रैक डाउन हुए, और स्मगलिंग को रोका गया। अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग जो है वो पड़ोसी मुल्कों में हो रही थी तो उसको रोका गया। ये वो तमाम इक़दाम हैं जिसके नतीजे में जो अमूमी मईशत है हमारी उसमें बेहतरी के आसार नुमायाँ हो रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है अब इस काबिल हो गई है कि मईशत की जो बेहतरी है उसके नतीजे में आवाम को जो है बराह रास्त रिलीफ दे सके। और इसका जो हमें नज़र आ रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का के असरात के हवाले से, अब ये असरात जो हैं यकीनन, अब देखें महंगाई में अगर कमी आ रही है तो इसमें कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी काम है कि वो मार्केट में रेट जो हैं वो कंट्रोल करें अशिया ज़रूरिया के, और अगर आवाम को इस सबरात नहीं मिल रहे वहाँ पर सबरात मिलने चाहिए। अब ये निचली सतह पर इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अशिया ज़रूरिया के नरखों को कंट्रोल करे, क्योंकि बराह रास्त आवाम जो हैं वो इससे मुतासिर इस्तिफ़ादा उनको हो सके। अच्छा तारिक साहब,
بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ جو سربراہ ہے، یہ جو مین گورنمنٹ ہے، وفاق ہے، وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے، لیکن جیسے کہہ رہے تھے طاہر صاحب کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی اس کو ریگولرائز کریں اور پھر مطلب نیچے میونسپل کی سطح تک جا کے یہ چیزیں جو ہے وہ ہو، تاکہ عوام تک اس کا براہ راست جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے یہ حکومت نے جو ہے یہ ریلیف عوام تک پہنچانے کے لیے جو ہے 3 مرتبہ جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے حکومت نے کرایوں کی کمی کے حوالے سے نوٹس لے لیا ہے اور پنجاب نے تو 10% جو ہے وہ کرائے کم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں پنجاب حکومت نے، اور اب اس پہ جو ہے وہ حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ فوری طور پر کرائے کم ہوں، اور کرائے کم ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے دیگر چیزیں جو ہیں، جو مہنگائی ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، روزمرہ کی اشیاء جو ہیں، خورد و نوش کی اشیاء ہیں، وہ ان کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ کام صوبوں کو ہے۔ صوبے جو ہیں وہ نچلی سطح پر آپ ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ جو کمیٹیاں ہیں جو پرائس کو کنٹرول کرتی ہیں، ان کا کام بنتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کو دیکھیں، جس طرح سے یہ پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اسی طرح سے کرایوں میں کمی ہونی چاہیے، اسی تناسب سے جو ہے وہ دیگر اشیاء میں کمی ہونی چاہیے تاکہ جو ریلیف حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے وہ عوام تک پہنچ سکے۔ صحیح۔ اچھا صافی صاحب، ابھی اسی ماہ کے آغاز میں جو ہے ایک ورلڈ اسٹیٹسٹک کی رپورٹ آئی جس میں پاکستان کو دنیا کا سب سے سستا ترین ملک جو ہے وہ کہا گیا۔ اب میں اس سے یہ بات کہنے کے بعد نہ خود کو نہ ہی حکومت کو کسی کو مبرہ نہیں کر رہا کہ جی بہت سستائی، مطلب یہاں پہ سستی چیزیں ہیں یا پاکستان بہت سستا ملک ہے اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اوبویسلی ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت کم ہے، لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے، کمپیریزن کو دیکھتے ہوئے، کمپیریٹیو ایک انالیسس کے اندر چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوور آل جو اقدامات کیے گئے، پیٹرولیم مصنوعات کی بات کی جائے، کریک ڈاؤنز کی بات کی جائے، جو اسمگلنگ کو روکنے کی بات کی جائے، ڈالر کو کنٹرول کرنے کی بات کی جائے، یا ڈالر سٹور کرنے والے جو لوگ تھے ان کو کنٹرول کرنے کی بات کی جائے، کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہانیسٹلی اگر ہم اس پہ بات کریں تو پاکستان میں بدستور عام اور غریب بندے کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پی ڈی ایم سے پہلے کی جو ایک حکومت تھی انہوں نے معیشت کو اس نہج پر لا کے کڑا کر دیا تھا کہ وہ خود انہوں نے ہاتھ کڑے کر دیے، اور بیانات تو ان کے اب بھی تک ریکارڈ پہ ہیں کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اور ٹیکنیکلی ان کے کچھ وزیر جو تھے وہ یہ دہائیاں دیتے رہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ہم اگر اس دور کے ساتھ موجودہ دور کا تقابلی جائزہ لیں تو بلا شبہ کافی بہتری آئی ہے، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سستا ترین ملک قرار دیا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ریجن میں پاکستان جو ہے بدستور الحمدللہ سستا ترین ملک ہے، لیکن سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ آپ نے اپنے سوال میں خود بتا دیا، قوت خرید اگر آپ بڑھانے کے قابل ہو اپنے عوام کے تو پھر مہنگائی ایک نیچرل چیز ہے، دنیا بھر میں مہنگائی ہوتی رہتی ہے، مہنگائی کو آپ نہیں روک سکتے، دنیا کا کوئی ملک مہنگائی کو نہیں روک سکتا، لیکن مقابلہ اس کا اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ جو نگران حکومت ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب جب ان کو موقع ملتا ہے یہ ریلیف دینے کے لیے کوشاں رہتی ہے یہ حکومت، اور دوسرا مستقبل کے منصوبے بن رہے ہیں، اس آئی ایف سی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر اس انیشیٹو کے نیچے صرف ہم اگر گرین انیشیٹو کو لے لیں اور اس پہ پورا نہیں 50% بھی عمل ہو جائے تو کم از کم مہنگائی کا رونا ہم بند کر دیں گے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس ملک میں چینی مہنگی نہیں ہونی چاہیے، اس ملک میں آٹا مہنگا نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں کھاد مہنگی نہیں ہونی چاہیے، اس ملک میں اشیاء خرد کی وافر دستیابی اور مناسب قیمتیں ہونی چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کے حکومت کی جو ماضی کی غلطیاں ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ ایسا جو ہمارا نظام ہے، سسٹم ہے، اب دیکھیں وفاقی حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے، اب صوبائی حکومتیں اگر حرکت میں آئی ہے اچھی بات ہے، لیکن ان قیمتوں کو سسٹین رکھنا اور ہر قیمت پہ نظر رکھنا کا جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی ہے۔ اگر ضلع انتظامیہ ہر ضلع میں آپ کے آج کل ڈپٹی کمشنر اور کمشنری نظام بحال ہو چکا ہے، صرف وہ نظام بھی اگر فوری طور پہ اور فلی فنکشنل ہو جائے تو یقینی طور پر بہت زیادہ ریلیف مل سکتا ہے۔
وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، صوبائی حکومتوں کی ذمہ داریاں ہے، اور اس کے بعد جو ہے ضلعی انتظامیہ جو ہے اس میں مسلسل ان کو نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ناجائز ذخیرہ اندوزوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں جو کارٹیلزم کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم ان ایشوز کو قابو نہیں کریں گے تو قیمتیں اگر کم ہوتی بھی ہے بعض اوقات تو پھر مارکیٹ میں طلب اور رسد میں کمی لائی جاتی ہے، اور یہی جو مافیا ہے وہ پھر حکومت جو ریلیف دینا بھی چاہتی ہے ان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ میں صرف پہلو بیان کرنا چاہوں گا کہ خوشکن پہلو یہ ہے کہ چونکہ الیکشن آ رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور جو ہیں وہ تیار کر رہی ہیں۔ ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء ضروریہ کے نرخ جو ہیں کم ہونے چاہیے اور معیشت مستحکم ہونی چاہیے۔ یہ ایک کامن جو ہے وہ پہلو ہے جو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اجاگر کر رہی ہیں۔ آج پی ایف ایل این نے اس کو اجاگر کیا ہے کہ ہم اشیاء ضروریہ کے جو نرخ ہیں اس کو کم کرنے کے اقدامات کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو مستحکم کریں گے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کو، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور ناظرین، جو کرکس ہے اس بات کا وہ یہ کہ جو تسلسل ہے منصوبوں کا وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک جو منصوبے ہیں ان کا تسلسل نہیں رہے گا، ایک جو حکومت منصوبہ بناتی ہے اس کو اگلی حکومت کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، اس پیج کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا کہ جو معیشت کو لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں اور عوام کے روزگار کو لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی عوام کے مفاد کے اندر جو بھی منصوبے بنائے جاتے ہیں ان کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا، ان کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ یہی ایک چیز ہے جس کی ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے